अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले समा के व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। अपनी ज़ात के साथ साथ इस मुल्क के लिए दुआ करने की बहुत ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि हम सभी दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। इस वक्त बड़े मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है, मेरे ख्याल से हमेशा ये कहते रहते हैं, तो ये रमज़ान में खुसूसी दुआ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा। 2 रोज़ पहले फेसबुक पे हमने एक पोल क्वेश्चन दिया था और ये हमने देखा है आपके तमाम जो व्यूज़ हैं फेसबुक पे वो अपने प्रोग्राम में हम नशर भी करते हैं। वो सवाल ये था 2 दिन पहले कि क्या इस रेंजर्स के ऑपरेशन के खिलाफ जो कि कराची में हो रहा है, पार्टी और एमक्यूएम मुत्तहिद हो जाएंगे? इसके खिलाफ तो दोनों ही हैं। एक तरीके से हमने देखा एमक्यूएम तो बड़े अरसे से इसके हवाले से बात कर रही है, पीपल्स पार्टी इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको इसके हवाले से रिजर्वेशन जरूर है कि रेंजर्स के इख्तियारात क्या हैं। तो ये सवाल हमने दिया था 2 रोज पहले। इसका नतीजा ये था कि 92% लोगों ने ये कहा था कि हाँ, रेंजर्स का जो ऑपरेशन हो रहा है कराची में उसके खिलाफ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद हो जाएंगे। 8% ने यह कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आज हमने ये देखा है कि एक राब्ता जरूर हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान, और इस राब्ते में यह तो कहा गया है कि इत्तेहाद की इस वक्त जितनी जरूरत है शायद माजी में कभी ना थी, और साथ साथ ये भी कहा है कि अपने इख्तलाफात भुलाकर भाईचारे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इत्तेहाद अभी नहीं हुआ है, लेकिन पहली कॉल जो है वो आज हमने देख ली है। तो ये जो 2 रोज पहले अवाम की राय थी, ऐसा लगता है कि कुछ हद तक इस ऑपरेशन के हवाले से वो ठीक साबित हो रही है। आज की एक बड़ी खबर यह भी थी कि खालिद शमीम और मोहसिन अली जो कि मतलूब हैं डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस के हवाले से, उनको आज चमन से गिरफ्तार किया गया है। और बाद में आज ये भी खबर चल रही थी अब से कुछ देर पहले कि FIA ने भी उनके साथ तहकीकात की और उनको इस्लामाबाद जल्द जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये अहम खबर है। इस हवाले से ये भी कहा गया था FC की जानिब से कि इनका ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात से है, लेकिन अब से कुछ देर पहले MQM ने यह कहा है कि इनका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं है। राब्ता कमेटी का जो प्रेस रिलीज था उसमें यह वाजे कर दिया गया था कि मोहसिन अली और खालिद शमीम का ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं है। ये दोनों बताया जा रहा है कि मरकजी जो है मुल्जिम है इस केस में, डॉक्टर इमरान फारूक के केस में। इसके अलावा भी हम बात करेंगे जो आसिफ अली जरदारी साहब के बयान थे वो 2 दिन दिखने के चल रहे हैं। कल CC ने उसकी तौसीह भी की है, उसको इंडोर्स भी किया है, लेकिन आज कमर ज़मान कायरा साहब ने उसकी कुछ वजाहत भी पेश की। उन्होंने ये कहा है कि हमने फौज की कभी बुराई नहीं की, हम हमेशा फौज की हिमायत करते हैं, ज़रब-ए-अज़ब के हवाले से भी हमने बड़ी तारीफ की है फौज की। कुछ और भी उन्होंने कहा है, तो मैं सुनवाना चाहूंगा कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी क्या कहा था और आज इसकी वजाहत कमर ज़मान कायरा साहब ने किस तरीके से की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरा सुनिए। ये होशियार होशियार होशियार, मैं कह दे रहा हूं आपसे, आज कुछ लोगों ने इस मामले को पोर्ट्रे किया, सियासी लोगों ने, कि जी देखें ये तो फौज पे एतराज कर दिया गया, फौज पे तनकीद कर दी गई। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। बाबा, हमने तो जब ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया था उस वक्त भी फौज पे एतराज नहीं किया था। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। जी, आपने सुना आज किस तरीके से कमर ज़मान कायरा साहब ने वजाहत की। उन्होंने कहा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया था उस वक्त भी हमने फौज पर एतराज नहीं किया था और अब भी हम फौज पर एतराज नहीं कर रहे, लेकिन मेरे ख्याल से काफी वाज़ेह हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किस टोन में बात की थी और किस धमकी आमेज लहजे में उन्होंने बात की थी, इसलिए मैंने चाहा कि ये दोनों मैं आपको सुनवा दूं। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात को इंडोर्स तो कर रही है, लेकिन एक कदम पीछे भी हटी है। उन्होंने जो वजाहत की उससे लगता है कि एक कदम पीछे जरूर हटे, और शायद ये एतराफ भी है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल कर ली गई थी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। अखुनजादा चटान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। पहले मैं जरा आपसे ही शुरुआत कर लूं। ये आज कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि हमने तो कभी बुराई नहीं की फौज के हवाले से, हमने तो भुट्टो साहब के वक्त भी जो है कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन पीछे हटे हैं आप लोग अपने बयान से। आसिफ अली जरदारी साहब का जो लहजा था वो सबने फील किया है कि बड़ा धमकी आमेज लहजा था। तो क्या वजह है, क्या हुआ है कल CC की मीटिंग में जिसके बाद हमने देखा कायरा साहब आज वजाहत पेश कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल CC की मीटिंग में इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था।
صدر صاحب نے جہاں پہ بات کی ہے وہ جلسہ تھا اور جلسے سے خطاب کر رہا تھا. دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹتی نہیں ہے. ہم نے جو بات کیا اگر آپ زرداری صاحب کا پورا سپیچ نکال دیں اور اس سے جو کچھ لوگ اپنی مرضی کے نکالتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. کل بھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ فوج ہمارا فوج ہے اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ فوج کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا ساتھ دیا ہے 90,000 جنگی قیدی ہم نے رہا کیے ہیں. جو بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد ہمارے فوج کا مورال گر گیا تھا اس کو ہم نے دوبارہ اٹھایا. جو ایسے حالات میں جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, آج جو ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ فوج کے مخالفت کر رہے ہیں, یہ لوگ فوج کے مخالفت تھی, ان کو اپنے ناراض بھائیوں سے لڑنا کہتے تھے اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے تھے. آج بھی ہم فوج کے ساتھ کھڑے اور اس کا واضح مثال یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ورکر مر رہے, شہید ہو رہے ہیں. سوات میں 3 مہینوں میں ہمارے 3 ورکر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ باتیں 3 ورکر شہید ہوئی ہماری. میں عرض کروں 3 ورکر ہمارے شہید اس وجہ سے شہید ہوئی جس وجہ سے کہ ہم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے. سوال یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بات کیا, سوال یہ ہے, یہ پوچھنا چاہیے کہ زرداری صاحب جیسا بندہ, کچھ لوگ تو ایسے وہ بڑھ کے مارتے ہیں پھر صبح آ کے معافیا مانگتے ہیں. زرداری صاحب جیسے بندہ جو ہمیشہ سے مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, جو ہمیشہ سے اداروں کے احترام کرتے ہیں, جنہوں نے جو ہمارے ادارے بالکل اکیلے تھے اور ہم نے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ پوائنٹ کلیئر کر دیا. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے اتنا سخت زبان استعمال کیا؟ میں اس پہ آتا ہوں, اسی پہ ہم پورا پروگرام کریں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو جنرلوں کی لسٹیں نکال لیں گے. یہ بھی کہا ہے نا انہوں نے, یہ بھی ان کی تقریر کا حصہ ہی تھا نا. مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں جو آپ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, لیکن میں نہیں اس کا تو میں پیچھے کھڑا تھا, لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں. لیکن میں جو زرداری صاحب کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پورا کوشش کیا ہوگا کہ حالات اس نیچ تک نہیں پہنچے. زرداری صاحب بہت صبر, برداشت اور مفاہمت والا لیڈر ہے, لیکن آخرکار کیا وجوہات تھے کہ وہ مفاہمت والا انسان اس پہ مجبور کیا گیا کہ اتنے سخت زبان استعمال کرے. ہم سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی طور پہ خطرات. کیا آپ کے خیال میں کیوں انہوں نے اس لیول پر آ گئی تھی ان کی فرسٹریشن کہ انہوں نے یہ کہہ دیا سب؟ دیکھیے جی, ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کا جو حکومت ہے اس میں رینجر کی طرف سے بے جا مداخلت ہو رہی ہے. کئی بار میٹنگز میں انہوں نے سندھ حکومت کا تذلیل کیا. تسلیل تو نہیں, ابھی رینجرز کا ڈی جی رینجرز کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایپیکس کمیٹی کے اختیارات جو دیے ہیں. اگر آپ میڈیا جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو کئی بار آپ لوگ میڈیا نے اس پہ کہ آج میٹنگ ہوا اور اس میں فلانا نے کہا کہ سندھ حکومت نا اہل ہے, وہ بندہ نا اہل ہے, یہ بندہ نا اہل ہے, اس طرح کے بہت سارے. اب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا کپتان کون ہے؟ قائم علی شاہ صاحب ہے. قائم علی شاہ صاحب ہے نا. 1000 بار قائم علی شاہ صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سارے کام سے مجھے نہیں پوچھا جاتا ہے. میں ہوں کپتان تو میں ہوں, لیکن میرے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ راہ ہے, خاد ہے, مساد ہے, تو پھر ایسے حالات میں یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے. یہ اس طرح کی لڑائی ہے کہ ہمیں پوری قوم مل کے, ہم نے مفاہمت کیوں کیا, ہم نے اپنے مخالفین کو کہ ہم پوری قوم مل کے اس حالات پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اب ایسے حالات میں اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جیسے بندے کو اس طرح کے سخت زبان پہ مجبور کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زرداری صاحب کا قصور ہو گئے ہیں کہ کیا دکھتی رکھ تھی, کس پہ ہاتھ رکھا گیا, وہ اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں نا, نہیں میں آتا ہوں, وہی ہے کہ آئین سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا تو اس پہ ہمیں تکلیف. کیونکہ میں آپ کے سامنے ڈی جی رینجرز کا بیان رکھوں گا جو اب سے کچھ دیر پہلے ندیم ملک صاحب کو انہوں نے کہا ہے. علی محمد خان صاحب, ابھی آپ کی بھی میٹنگ تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کل جو ایک افطار کی دعوت دی ہے پیپلز پارٹی نے, اس میں نہیں جائیں گے, پی ٹی آئی شرکت نہیں کرے گی, اور اس کی وجہ یہ کہ کل جس طرح کے بیان دیے ہیں اس کے بعد آپ ٹھیک نہیں سمجھتے. تو کیا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, ہم نے تو بڑی تعریف کی ہے ان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو شہزاد صاحب, سما ٹی وی کی وساطت سے آپ کو اور آپ کے چینل کو اور پورے پاکستان کو جو ہے رمضان مبارک, رمضان پہلا روزہ ہے. چٹان صاحب چٹان کی طرح
زرداری صاحب کے پیچھے کھڑے تھے، بڑے اچھے لگ رہے تھے، لیکن میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا ان سے یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ جو زرداری صاحب جو ان کے لیڈر ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے سابقہ صدر صاحب ہیں، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں، ایسے سپریم کمانڈر جو اپنی فوج کو اینٹ سینٹ بجانے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس بھی بات پہ تنگ ہوئے ان کی اپنی ذاتی مسئلے ہوں گے، لیکن ہمیں تو فکر یہ ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز کو اس کا فارمر سپریم کمانڈر کہتا ہے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں آگے جانے سے پہلے یہ وضاحت ضرور چاہوں گا کہ چٹان صاحب چونکہ پیچھے کھڑے تھے تو کیا وہ زرداری صاحب کی ان سب باتوں کو اون کرتے ہیں جو انہوں نے پرسوں کی ہیں؟ کل پوری سی سی نے اون کیا، انڈورس کیا، کیا یہ اون کرتے ہیں چٹان صاحب؟ میں سی ایس سی کا ممبر ہوں جی، میں سی ایس سی کے میٹنگ میں تھا، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں۔ ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، لیکن زرداری صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط نہیں۔ چلیں چھوڑیں میں آگے ہم چلیں شہزاد صاحب میں آگے چلوں، میں چٹان صاحب جو ہیں چٹان ہیں اور چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانا نہیں چاہیں گے۔ دیکھیں کائرہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، کائرہ صاحب کو پریس کانفرنس کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اپنے میں ان کو سب سے بہترین کہوں گا، سب سے بہترین ڈپلومیٹک آدمی کو آگے کیا ہے، کیونکہ وہ معاملے کو سنبھال جائیں گے اور میں سمجھوں کافی حد تک سنبھال بھی گئے ہیں۔ اگر انہوں نے سن لینا بات سن لینا، اگر انہوں نے اسی ٹون کو برقرار رکھنا تھا جو پرسوں زرداری صاحب نے باتیں کی تھی جب چیف آرمی اسٹاف کو تھریٹ کیا، اس وقت جب چیف صاحب جو ہیں وہ رشیا گئے تھے، این ضرب عضب کے دوران اپنے سپہ سالار کو اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی دھمکی دینا انتہائی خطرناک بات ہے جس پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن کل پرسوں اور آج میں ایک فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پرسوں زرداری صاحب نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، what we were expecting چیف کا نام کہاں ہے؟ سر میں عرض کر لوں، آپ نکالیں، خیر جس جگہ پہ میں بات کروں، میں بات کروں، مجھے واضح ہے نا یار، مجھے پلیز صاحب واضح ہے نا، یہ نہیں واضح ہے، یہ کرو بات، آپ وہ نکالیں نا جنرلوں کی لسٹ، تو جنرل تو آرمی میں ہوتا ہے نا، آپ کر لیں، کیا جنرلوں میں نہیں ہوگا کوئی اس طرح کا جس نے کبھی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے سے بات نہیں، تھوڑی نامناسب ہے شہزاد صاحب، ذرا بات 3 سال مدت دیا تو بات کرنے دیں گے تو بات ڈی جی رینجرز کے حوالے سے بات کی تھی یا ڈی جی رینجرز؟ شہزاد صاحب ایک درخواست ہے چٹان صاحب سے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو بات مختصر کریں ذرا، میں طلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں پرسوں زرداری صاحب نے بڑے ہارڈ ٹون میں بات کی، کل ان کے ایک ممبر نے اس سے بھی زیادہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے گری ہوئی بات کی فوج کے بارے میں، لیکن کس نے؟ فرحت اللہ بابا صاحب نے؟ میں نام لیتا ہوں، ان کے ایم این اے صاحب ہیں، ان کے ایم این اے صاحب ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ، پھر وہ باتیں صاحب کون تھے؟ بس آپ کو پتا ہے وہ باتیں حذف کرنی پڑی اسپیکر صاحب کو، اپنی فوج کو جو کہ ضرب عضب میں لڑ رہی ہے ایسی باتیں کرنا۔ تو آج جب کائرہ صاحب آئے، ادروائز اگر وہی ٹون برقرار رکھنی تھی ان کے پاس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے تھوڑا سا ہٹے؟ یہ اچھا سائن ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نہیں جا رہے کل افطار میں، ان کا جو ڈنر افطار کی پارٹی دی ہے پیپلز پارٹی نے، آپ کو بھی انوائٹ کیا اس میں؟ دیکھیے تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، جس طرح کل میاں صاحب کی ایک میٹنگ تھی اور میاں صاحب اس میٹنگ سے اعراض کر گئے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویل لیفٹ کر گئے۔ کیوں ویل لیفٹ کر گئے؟ میسج دینا تھا نا ان کو کہ دیکھیں یہ وقت درست نہیں ہے، میسج یہ دینا تھا، میاں صاحب نے بھی دیا اور آج تحریک انصاف نے بھی دیا کہ کاؤ وہ ایٹیچیوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وی آر ایٹ اے ویری اسٹرانگ جنکچر، بڑی امپورٹنٹ اپنی جنگ کے اس میں ہے، تو کاؤ وہ ایٹیچیوڈ نہیں چلے گا اس وجہ سے۔ اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں آپ کو، اس پہ ختم کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کی اس بات کو ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے دل سے نہ اون کیا نہ اس کو اون کر رہے ہیں، بلکہ اندر سے بیکلاش آیا ان کے، میں آپ کو مجھے بریک میں جانے سے پہلے طلال چودھری صاحب آپ سے میں ذرا کچھ اور بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل آپ نے اس بات کا کوئی الگ ہی مطلب نکالا تھا، آپ نے اس بات کو ایان سے جوڑا تھا، اس لیے آپ نے کہا یہ جو ہے زرداری صاحب فرسٹریٹڈ ہیں، اور کل میرے ہی پروگرام میں زبیر صاحب نے کہا کہ یہ مذمت کی اس بیان کی آپ کی، انہوں نے کہا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، طلال چودھری صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ بالکل جی، میں خود مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے اس میں سیاسی بات بھی کی تھی، اس میں میں نے سندھ حکومت کی گورننس کو بھی کریٹیسائز کیا، سیکورٹی فورسز کے خلاف جو بیان دیا گیا اس کو بھی میں نے کریٹیسائز کیا اور کہا کہ وہ بالکل کسی کو قبول نہیں ہے۔ ساتھ میں نے سابق صدر کے ساتھ یہ بھی بات کہی تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اس بات کا احساس مجھے ہے اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔
چلیں یہ اچھی بات ہے اگر آپ کو احساس ہے. طلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 2 دن پہلے بھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی پروگرام میں اور اس وقت یہ زرداری صاحب کا بیان بالکل اسی وقت جو ہے انہوں نے خطاب کیا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا تھا اگر عنقریب ایسا ہوتا ہے زرداری صاحب اور MQM واپس اتحاد کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپریشن کیسے ہوگا کراچی میں جو کہ وفاقی حکومت نے آ کر شروع کروایا تھا, میاں نواز شریف صاحب نے شروع کروایا تھا. تو اب آپ کو کس طرف جاتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج ٹیلی فونک رابطہ تو ہوا ہے الطاف حسین صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ٹیلیفونی رابطہ پہلے بھی رہتا ہے اور عموماً وہ گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں اور زرداری صاحب باقی سب لوگوں سے بھی ملتے ہیں. اور یہ جو آپریشن ہے یہ بالکل وفاق اس کی نگرانی ضرور کر رہا ہے لیکن یہ صوبائی حکومت کر رہی ہے اور یہ صوبائی حکومت کے تحت ہی ہوگا. آپ بالکل یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی گورنر راج جیسی باتیں کی, بالکل کچھ ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ کرے گی وہ سندھ اسمبلی کرے گی, وہ اپنے قاعدے حزب اختلاف کا یا قاعدے ایوان کا اختلاف انتخاب کرے یا کچھ اور کرے وہ کریں گے. لیکن میں اس ساری سچویشن میں جو کل کا اجلاس ہے CEC کا پاکستان پیپلز پارٹی کا, میں اسے بڑا اہم سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم سمت میں ایک صحیح ٹائم پر انہوں نے قدم اٹھایا ہے, دیر سے اٹھایا ہے, چلے اٹھایا ہے, جو سندھ کے CM کو چینج کرنے کیونکہ ان کی گورننس کے ان کا کنٹرول انہوں نے جو 7 سال میں کیا ہے وہ نہ صرف اس کو آج سندھ کے عوام کو کراچی کو بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ وہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ ایک سمجھے کہ وہ بوجھ بنا ہوا ہے اور اس بوجھ کو پیپلز پارٹی اٹھا نہیں پا رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم تمام لوگ یہ جو کریمنلز ہیں یہ کبھی سیاسی جماعتوں کی آڑ لیتے ہیں, کبھی مذہبی جماعتوں کی آڑ لیتے ہیں, ہمیں بالکل انصاف کرنا چاہیے اور یہی اس وقت. اور آج تو رمضان ہے, پہلی رمضان کا آغاز ہوا ہے. میرا خیال ہے اس موقع کو میری تمام جماعتوں کو یہی رائے ہوگی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کم از کم یہ اعادہ کریں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دہرانے کی. طلال صاحب میں یہی سوال آپ سے میں اس پہ فالو اپ کوشچن بھی کروں گا, مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ طلال صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کرتے ہیں, اس کے بعد میں اگلا سوال کروں آپ سے. دیکھیے جی طلال صاحب کی بات کو میں کیا رسپونڈ کروں, یہ تو اس طرح کی بات یہ لوگ کرتے ہیں, کبھی ہم پہ کبھی ایان علی کا نام لیتے, کبھی سیتا وائٹ کا نام لیتے. لیکن یہ بات اچھی ہے نا, انہوں نے واپس لے لی. لیکن پھر اگر کوئی مطلب عائشہ احد کا نام لے یا شہباز صاحب کی جو چیز ہے اس کا نام لے, پھر یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, بگولا ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے اور بہت. لیکن یہ اچھی بات ہے ان کی پارٹی نے بھی انڈورس نہیں کیا ان کے اس بیان کو اور وہ واپس بھی لے رہے ہیں, تو آگے بڑھ جائے نا اس سے. تو ہم تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جہاں تک ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ CEC کا میٹنگ, ہمارا پاٹا کا حل برداری, گلگت بلتستان کا میٹنگ اور یہ افطار پارٹی, یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا. زرداری صاحب جو آ رہا تھا اس کے پروگرام میں یہ شامل تھا. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی وہ بھی, وہ مجھے نہیں پتا کہ 16 تاریخ جو کینسل ہو گئی, وہ مجھے نہیں پتا. مجھے پارٹی کے جو پروگرام ہے ان کے بارے میں پتا ہے, یہ شاید رخسانہ بنگش کو پتا ہو, فرحت اللہ بابر صاحب کو پتا ہو, تو ان چیزوں کا مجھے. ایک سوال اگر مجھے یہاں پہ بتائیں, کل CEC کی میٹنگ میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا یہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, بہت سخت زبان آپ نے استعمال کی؟ میں گیلانی صاحب کے جب بات کر رہا تھا تب تک میں تھا, پھر میرا پروگرام تھا ایکسپریس نیوز پہ تو میں نکل گیا تھا, بس تقریباً پروگرام اینڈ پہ آنے. اچھا بلاول صاحب کے حوالے سے بھی کیا بات ہوئی؟ لیکن ہمارے نواز شریف صاحب سے اور ان لوگوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کیا کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کو ہم مضبوط کریں, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے پون کالا جاتے ہیں. ایک منسٹر بیان دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے, تو دوسرا منسٹر بیان دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں, تو پھر PM کو خود بیان دینا پڑتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں, ان کے مجبوریوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا اور ہمارے بھائی نے ایک بات اور بھی کیا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے کہ سندھ کا وہ بوجھ ہے ملک پہ, وہ بوجھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے شریف خاندان ملک پہ بوجھ ہے کہ جتنا بھی خاندان ہے, بانجے, بتیجے, جو بھی ہے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے, ملک کو لوٹ رہے ہیں.
कभी नंदन पूरे के क्या है इसमें लूटते हैं, कभी मेट्रो में लूटते हैं, कभी कहाँ लूटते हैं, कभी कहाँ लूटते हैं। तो शरीफ खानदान इस मुल्क पे बोझ है। हमारा वज़ीर आला जो है वो मुल्क पे बोझ नहीं है। कराची के हालात बेहतर हो रहे हैं, कराची के हालात बिगड़ी हुई नहीं है। तो लेकिन जिस ऑपरेशन से बेहतर हो रहे हैं आप वही ऑपरेशन कह रहे हैं कि अब वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन का कभी नहीं कहा है। इतने ऑपरेशन हो गई, लियारी में हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ। हमने कभी ये नहीं कहा है कि इस बंदे को क्यों पकड़ा है। हमने ये कहा है कि अभी आपने मुझे बुलाया टॉक शो के लिए, तो आपने जिस कुर्सी के लिए मुझे बुलाया, जिस काम के लिए मुझे बुलाया, मैं वो काम करूं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि आपने बुलाया कि इस कुर्सी से आप उठ गए, मैं एक मसला ये है, आपका मौकिफ कुछ और है। एपेक्स कमेटी का हवाला देते हुए आज डीजी रेंजर साहब ने ये कहा है, सुन लें सवाल सुन लें। उन्होंने कहा है कि जो भी हमने किया वो हमारे इख्तियारात में था, और ये बात करप्शन की नहीं हो रही है। आप लोग पीपल्स पार्टी ऐसे इसको शो करिए करप्शन की बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई टेरर फंडिंग को हमने रोकना है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान का भी हिस्सा था। उन्होंने कहा टेरर फंडिंग को चोक करेंगे। उन्होंने कहा है कहां से आ रही है। उन्होंने कहा पितरानों से, ज़कात से, भत्ता से, जबरन, और जो लैंडिंग से, और जो डीजल और पेट्रोल बलूचिस्तान से आ रहे हैं उससे। इस मुल्क में हमने एक चीज़ बनाया है जिसका नाम है आईन। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और आवाम के दरमियान। इस आईन में हर एक का इख्तियारात है। जो रेंजर के इख्तियारात है वो अपने हिस्से का काम करके रुके, जो पुलिस का इख्तियारात है वो अपने हिस्से का काम करके रुके, जो अदलिया का काम है वो अपने इख्तियारात करके रुके। मैं आपको बताऊं, डीजल जो आ रहे हैं वो ईरान से आ रहे हैं। ईरान के साथ बॉर्डर लगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान से आप कैमरा ले जाके निकले और कराची तक आप देख ले, हर का चापा का रास्ता इस पे किसका चेक पोस्ट लगा हुआ है। और मेरे भाई जो इदारों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इस मुल्क में एक इदारा खाली फौज नहीं है, अदलिया भी है, पार्लियामान भी है, बहुत सारे इदारे। इसके लीडर ने मुझे ऐसा इदारा पाकिस्तान का बताए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, उन्होंने सदर को नहीं दिए, उन्होंने वज़ीर आज़म को नहीं दिए, उन्होंने आदलिया को नहीं दिए। क्योंकि आपने इमरान नेजी साहब ने तो हर इदारे का तौहीन किया है, इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी। अपना बयान कल वाला वापस ले चुके हैं, तो आज एक और भी इंसिडेंट हुआ था नेशनल असेंबली में। आपने कहा था कि रेहाम खान साहिबा जो है वो केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है, वो भी रिक्शे की तरह। मैंने भी पता किया और मेरे ख्याल से पीटीआई का भी इस पर रिस्पॉन्स आ गया कि वो केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर नहीं है, वो एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है जो कि इस्तेमाल होता है। तो इस पर भी आप फिर या तो माफी मांग ले या बयान वापस लेने नेशनल असेंबली में दिया था आपने। मेरा ख्याल है कि ये फुटेज मौजूद है और आप ही के मीडिया के बहुत सारे दोस्तों के, मैं आपको भी भेज देता हूँ फुटेज। और उस फुटेज में कौन सा हेलीकॉप्टर यूज हो रहा है, कौन सी उसमें प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसमें कौन कौन से जैमर वाली गाड़ियां यूज हो रही हैं, उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। मारूसी सियासत पर हम पर तनकीद करने वाले मेरे भाई जो हैं वो अब मारूसी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो देखिए, अब उनके और ये कोई सिर्फ ये अब टॉप लेवल ने शुरू किया है, सीएम केपी के तो पहले से ये कर रहे हैं। 5 रिश्तेदार उनके मैंने मारूसी सियासत पे आज बात की थी और उस सिलसिले में ये बात की। मुझे ये बताएं, नहीं तो जो एक्सप्लेनेशन है पीटीआई के, अभी मैं अली मोहम्मद साहब से भी पूछ लेता हूं, वो कह रहे हैं कि ये नहीं है केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर, गलत बयानी की है तलाल चौधरी साहब ने। देखिए मेरा ख्याल है अब अली मोहम्मद साहब रमजान के महीने में पहला दिन है, वो यकीनन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे जो गलत होगी। इसकी फुटेज मौजूद है, मैं तो आपको फुटेज दूंगा ना। अगर फुटेज जाली है या उसमें वो हेलीकॉप्टर किसी ने हाथ से बना दिया है तो फिर बताइएगा ना। और ये उसकी कितनी दफा लैंडिंग बनी गाला में हुई और कितनी दफा नहीं हुई, इसका तो रिकॉर्ड मौजूद है ना। चलिए इसका रिकॉर्ड आप जरूर देगा, अगर है तो मैं शेयर करूंगा। अली मोहम्मद खान साहब क्या सच्चाई की है? मैं ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन मुझे याद आया कि तलाल साहब ने बात की थी, तलाल साहब हैं और आपका जो इस पर तरदीद भी आ चुकी थी, क्या हकीकत क्या है? देखें, एक बात ये होती है सियासत में कि आप जब एक बात कर लेते हैं तो आप उस पर या स्टैंड लेते हैं या जब उस बात को करने की माफी मांग लेते हैं तो फिर उस बात को दोबारा नहीं करते। तलाल साहब जूनियर हैं, मेरे भाई हैं, हम तकरीबन एक वक्त में सियासत शुरू की, लेकिन जातियात कभी भी सियासत में किसी की नहीं डिस्कस करनी चाहिए, जिस पे चट्टान साहब का वर्जन। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के असास इस्तेमाल हो रहे हैं हुकूमत के, तो वो जाती बात तो नहीं है। शहजाद साहब मैं जवाब देने की कोशिश करूँ, आप जरा सब्र करें। उन्होंने अयान अली साहिबा के बारे में एक बात की जिस पे फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। आज आपने सुन लिया,
قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی، جس پہ انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیف منسٹر پرویز خٹک کو 28 افراد کا قاتل کہا، جس پہ میں نے احتجاج کیا، میں اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر ریحام خان صاحبہ کے بارے میں باتیں کی جس پہ انہوں نے معافی مانگی۔ جب معافی آپ نے مانگ لی اور ہم واپس آ گئے، میں سمجھتا ہوں دیٹ چیپٹر از کلوزڈ ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ، کیونکہ اب اگر آپ نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی، پھر آپ ہمارے پاس لابی میں آئے، میں جنرل قادر بلوچ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملے کو سلجھایا آج، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کے معافی مانگی، آپ نے اس ہیلی کاپٹر والے بیان پہ معافی میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، سوری کیا، جب آپ نے سوری کر لیا ہم نے وہ معاملہ ختم کر دیا۔ اب اس کو ایک منٹ پلیز، اب آپ دوبارہ جس بات پہ آج آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے معافی مانگی، اب دوبارہ اس پہ ٹاک شو میں سما ٹی وی پہ کھول رہے ہو، تو بھئی آپ ایک جگہ سٹینڈ کریں۔ جہاں تک ریحام خان صاحبہ کے ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے، وہ جب آپ نے خود ہی آپ نے جواب دے دیا، ہمارا ورژن تو آپ نے بتا دیا کہ وہ تو آفیشل ہے ہی نہیں، وہ تو پرائیویٹ ہے۔ اور بات دوسری یہ ہے، کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ سرکاری ہے، چلائیں نا، الزامات نہ لگائیں، پھر نائب لے کے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یار وہ خاتون جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کی ذاتیات کو کیوں ڈسکس کریں؟ ان کا صرف ایک ہے کہ خان صاحب کی وہ شی از وائف آف خان صاحب، ایوری بڈی نوز دس، تو اس بات پہ آپ جا کے ذاتیات پہ کیوں جا رہے ہیں؟ طلال صاحب ایسا اگر معافی مانگ لی وہ کہہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو پھر آپ کیوں ابھی تک اپنے پوائنٹ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ میری بھائی میری بھی اطمینان سے بات سن لیں، میرے الفاظ نکال کر دیکھ لیں، اس پہ ایک شیریں مزاری صاحب کے ساتھ میں نے تو عزت کے اضافے کے لیے ایک لفظ لگایا تھا، میں اب دوبارہ سے نہیں کہتا، وہ ایکسپنج ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کہنے پہ میں نے دیکھے میرے الفاظ یہ تھے کہ اگر کسی کا دل تھا، میں نے اپنی تقریر کا کوئی لفظ واپس نہیں لیا تھا، اور اگر سرکاری وسائل غلط استعمال ہو رہے ہیں، اگر سی ایم کے پی کے کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں قتل و غارت بھی ہوئی اور دھاندلی کا بھی وہاں شور نہیں مچا، بلکہ انہوں نے خود قبول کیا کہ ہم ری الیکشن کروا دیتے ہیں، کیونکہ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو قاتل کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ آپ ایم این اے ہو یار طلال، آپ ایم این اے ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو پرویز خٹک 28 افراد کا قاتل ہے؟ اس پہ میں نے سٹینڈ لیا تھا کہ آپ ایک ایسا صوبہ جو آپ کو دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ پٹ رہا ہے، آپ چٹان سے پوچھیں، یہ فاٹا سے بلانگ کرتے ہیں، فاٹا کے پختونوں کا کیا حال ہے؟ کیا فاٹا کے پختون جو ان کا انگ دکھ نہیں رہا؟ آپ نے اس بجٹ میں پختونوں کے لیے کیا دیا؟ فاٹا کے پختونوں کے لیے پھر اٹھ کے آپ قومی اسمبلی میں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ پرویز خان خٹک کو، ایک سٹنگ ایم این اے نون لیگ کا، یہ آپ نہیں، یہ نواز شریف صاحب کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، آپ جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پرویز خٹک نے 28 بندے کو مارا ہے؟ کیسے آپ اتنی غیر ذمہ دارہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ جی طلال صاحب میرے جواب سن لینا، تسلی سے، آپ نے قومی اسمبلی میں بھی نہیں سنا تھا، وہ جو 28 قتل ہوئے وہ کے پی کے میں ہوئے، امن و امان کی ذمہ داری آپ نے کہا کہ قاتل ہے، آپ کے الفاظ آپ اٹھا کے دیکھیں جس کی وجہ سے آپ کو معافی مانگنی پڑی۔ شہزاد صاحب آپ ٹاپک پہ واپس آئیں، اگر آپ اس بات کو اس طرف لے کے جائیں گے تو بات بہت دور تک جائے گی۔ طلال صاحب کو میں دوبارہ اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو کہ طلال چودھری صاحب نے بغیر ثبوت کے پرویز خان خٹک کو 28 افراد کا قاتل کیسے کہا؟ اچھا وہ وضاحت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ذمہ داری ان کی تھی۔ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ قاتل ہو، ابھی تو سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی اگلی بات سن لیں، میں نے کہا کہ ان کے خدا کے واسطے یہ چھوٹے صوبوں کو تنگ کرنا چھوڑیں، ہمیں سانس لینے دیں، ہمیں جینے دیں، ہمیں جینے کا حق چاہیے اس پاکستان میں، پختونخوا کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے اور سندھ کو بھی چاہیے۔ صاحب کو مکمل کر لیں، دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل سن تو لیں، آپ کو کیا وضاحت دے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں نون لیگ کا ایم این اے کھڑے ہو کے میرے وزیر اعلیٰ کو قاتل کہے، پھر تو جواب آئے گا نا، پھر تو جواب لازم آنا ہے۔ سن لیں طلال صاحب وضاحت پیش کریں، مانگتے ہیں آپ ایسی بات ہے کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو معافی مانگنے پڑے؟ میں سمجھتا ہوں آپ ہمیں رمضان کا درس دے رہے ہیں، آئیں رمضان کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سیاست میں ذاتیات کو ڈسکس کرنا چھوڑیں اور ایشوز کی طرف آئیں۔ اب مجھے طلال صاحب کا رسپانس تو لے لینے دیں۔ جی طلال صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ نمبر ایک، میں نے کوئی ایسی بات اس بات پہ اپنی تقریر کے ایسی کوئی معافی نہیں مانگی تھی، نہ الفاظ واپس لیے تھے، اور میرے بھائی کو میں اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دھاندلی ادھر ہوئی تھی، آپ کے وزراء جو ہے وہ اس میں شامل تھے، آپ نے خود ان پہ پرچہ دیا، اس کے بعد وہاں ٹھپے لگتے ہوئے بے شمار ویڈیوز آئیں جو سرکاری ملازم لگا رہے تھے، اس کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا عمران خان نے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ہاں ہم دوبارہ ری الیکشن کروا دیتے، تو یہ اعتراف جرم ہے، اور میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا یہ اعتراف جرم ہے، اور سندھ کے پی کا سی ایم ہے اس کی نااہلی ہے، اسے چاہیے اس کو سزا دی جائے۔ ٹاپک کی طرف آئیں، ایسا نہ ہو
ٹاپک کی طرف آئیں میرے چھوٹے بھائی, ایسا نہ ہو آپ کو تیسری بار پھر کسی بات پہ معافی مانگنی پڑے. مختصر رکھے گا, مجھے بریک لینا, مختصر. جی میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں اس کو گلہ نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ میں وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں وہ اپنی نوکری پکیا کرنے کے لیے ہر ایک کے پیچھے پڑے جاتے ہیں کہ مجھے شاباش ملے, کہ شاباش یہ ہو گیا, ماروی میمن, ایسے بہت سارے جو دوسرے پارٹی دانیال عزیز صاحب یہ ہیں, ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن جب وہاں پہ جا کے اور اس کو ڈانٹ پڑتی ہے تو پھر وہ معافیا مانگتے, کہتے ہیں آئندہ ایسے نہیں. یہ لوگ اپنی نوکریوں کو پکا کرنے کے چکر میں. مجھے آپ یہ بات مکمل کریں تو پھر میں سندھ کے حالات میں واپس آؤں گا. میں چاہ رہا تھا آج نیشنل اسمبلی کی جو کاروائی تھی, جو بحث ہوئی تھی وہاں گرما گرم, اس پہ ذرا بات کر لوں. سندھ پر واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی آپریشن کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ آج ٹیلیفونک خطاب بھی, رابطہ بھی ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کا, ایم کیو ایم کا. کیا لگ رہا ہے علی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہمیشہ اکٹھے ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے. تو دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ زرداری صاحب وہ پاکستان کا آخری سیاستدان ہے جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے پرسوں رات کیا. ٹھیک ہے نا, کیوں کیا؟ اب وجہ یہ ہے, اس لیے کیا, سب کو پتا ہے میرے بھائی, روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بات ہے 230-240 ارب روپے کی کرپشن کی, جس پہ رینجرز نے ہاتھ ڈالا کہ بھئی یہ چائنا کٹنگ, یہ بھتہ, لینڈ مافیا. یہ اصل گیم تو لینڈ مافیا کی ہے نا کراچی میں. اس پہ جب ہاتھ پڑا تو پھر وہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے, وہاں پہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیڈروں کے پر جلتے ہیں, جہاں پہ ان کے پر جلے. آگے کیا ہوگا چلیں یہ بتا دینا. جہاں تک جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات ہے یار, جس بندے پہ آئی جی آئی کیس میں سب پارٹیوں کو خریدنے اور وہ الزام ہے, جو ایوریبڈی نوز اس آئی جی آئی کیس میں, آپ کی جماعت نے جا کے مرزا اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت, ہم نے تو نہیں دیا, آپ لوگوں کو نہیں دیا تھا. تو بات یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات ہے, یہ بات ہے مفادات کی. وہاں پہ آپ لوگوں کے مفادات ہٹ ہوئے, جب تک نہیں ہٹ ہو رہے تھے. 9-0 پہ آپریشن جب ہوا آپ لوگوں نے بڑا اس پہ تالی بجائی کہ بڑا اچھا ہو گیا جی, دہشت گرد پکڑے گئی جی. اب جب آپ پہ حرف پڑ رہی ہے, آپ نے پہلے بھی اس کو ٹائم دیا تھا, دوبارہ بریک کے بعد آپ نے ٹائم دیا, تو ٹھیک نہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ اہم پاکستان, ہمارا آئین اور کراچی کے عوام ہیں. جی جناب صاحب. دیکھیے جی, ہمیں پہلے بھی نواز شریف صاحب کے دور, مشرف کے دور میں ہم پہ کیسز بنے تھے, اور جو عدالتی تھے جو ہمارے خلاف بنائے گئے تھے, ہم نے کبھی اداروں کا توہین نہیں کیا ہے, نہ آپ کرتے ہیں. لیکن ہمارے خلاف بنائے گئے عدالتوں میں 12 میں سے 9 کیسز میں ہم بری ہو چکے تھے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایپیکس کمیٹی کو اختیارات ہے تو یہ کمیٹیاں بنی تھی, قومی ایکشن پلان بنا تھا. اس کے بعد کہ جب پشاور کا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ قومی ایکشن پلان بنا تھا اور ایپیکس کمیٹی وجود میں آ گئی تھی. پھر ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا وہاں پہ رینجر کیوں نہیں آئی. پھر بلدیاتی الیکشن میں جو واقعات ہوئی کے پی کے میں, وہاں پہ یہاں تو سندھ حکومت نے خود نے بلایا نا رینجرز کو. یہ شکایت آپ ان سے کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنی جماعت سے کریں. پھر دیکھیے جی 89 سے بلایا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ رینجرز کو, اختیارات آپ نے دیے رینجرز کو. ہم نے آپریشن کی تو اختیارات دیے, اس میں تو ہم نے کبھی کوئی انکار نہیں کیا ہے, ہم نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے بلایا ہے نا, تو جس کام کے لیے بلایا میں وہی کام کروں گا. اگر اب میں اٹھ کے اور کہوں گا کہ نہیں آپ نے مجھے بلایا تو یہ کیمرہ مین کا کام مجھے دے دیں. دیکھیں اس پہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے کہ اگر آج بھی اگر ڈی جی رینجرز نے کہا ہے کہ یہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف بھائی آپ بات کر رہے تھے, لیکن اگر کوئی کرمنل کسی سیاسی جماعت میں بیٹھا ہوگا ورنہ ہمیشہ بھی پکڑا جائے گا. دیکھیے جی, میں آپ کو عرض کروں, ہر ادارے کا ایک آئین ہم نے بنایا. میں نے پہلے آپ سے کہا اگر اس میں رینجر کو یہ اختیارات ہے جو انہوں نے استعمال کیے تو پھر تو ہمارے بھتہ کے خلاف ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس بھتے کے خلاف ہونا چاہیے ایکشن, بالکل ہونا. اچھا اب میں بتاتا ہوں, ہر سلطان صدیقی کے خلاف بھی ہونا چاہیے, لیکن ہر ادارے کے لیے یہ تعین ہے کہ کس کا احتساب کون ادارہ کرے. سلطان صدیقی صاحب جن کو کل اریسٹ کیا گیا, آج 90 روز کے لیے ان کو حراست میں بھی دے دیا گیا ہے. وہ وائس چیئرمین تھے فش ہاربر کے. انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے جس کو رینجرز کے وکیل نے کوٹ کیا ہے کہ 70% جو بھتے کی رقم ہے وہ جاتی تھی بلاول ہاؤس. ثابت کرے, کہنے سے تو کچھ بھی ہوتا ہے. تو پکڑیں گے تو اس کے بعد ہی ہوگا نا, پکڑنے پہ ہی آپ لوگ اتنا جو ہے وہ پکڑنے کا یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ نیچی جگہ پہ مجھے کسی نے پکڑ لیا اور میں نے آپ کا نام لیا تو وہ آپ کو ہاتھ کڑی لگائے گا. وہ مجھ سے اتنا پوچھے گا ضرور
کہ کیسی دیا, کس طریقے سے دیا, کہ وہ کڑی سے کڑی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. جب کڑی سے کڑی ملتے ہیں, جب کوئی ایویڈنس سامنے آ جاتے ہیں تو پھر لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. تو پھر اس طرح کی جو وہاں پہ لاہور میں جو ماڈل ٹاؤن پہ واقعات ہوئی, کیوں شہباز شریف کو نہیں پکڑا گیا؟ شہزاد صاحب, کیوں اس کو حوصلہ نہیں لگایا؟ کیوں نہیں لگایا گیا؟ آخر میں پروگرام کنکلوڈ ہو رہا ہے, آخر میں یہ سوال رکھتا ہوں, اگر تو رینجر نے کسی حاجی صاحب پہ, کسی تبلیغی, کسی اچھے آدمی, شریف آدمی ہے, الحاج پہ ہاتھ ڈالا ہے, پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر رینجر نے کرمنل پہ ڈالا ہے تو اس پہ اعتراض کرمنل پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو پھر آپ یا تو اپریشیٹ کریں یا پھر وہ کرمنل آپ کا ہے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب کو بھی شکریہ. یہی کہا تھا آج بھی ڈی جی رینجرز نے, جو ندیم ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں کوٹ کیا, کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرمنل کسی بھی جماعت میں بیٹھا ہوا تو اس کے خلاف یہ آپریشن ضرور ہوگا. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے.